अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। हमारा आज का सब्जेक्ट बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमें रोज़ाना की बुनियाद पर हमें अफेक्ट करता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ये हमारा नहीं है, ये देहात में बसने वाले लोगों का है, ज़राअत का मसला है, ये किसानों का मसला है। लेकिन ये मसला किसानों का नहीं है और आज मैं आपको प्रोग्राम में बताऊँगा क्यों। किस तरह अगर हमारी ज़राअत तबाह होती तो आप और मैं शहरों में रहने वाले सिर्फ खुराक की किल्लत का शिकार नहीं होंगे, माशी तौर पर भी तबाह होंगे। जहाँ तक कि हमारे से वैसे डेली बेसिस पे कितना ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में औसतन 42% हम महीने का ख़र्चा हमारे जो है वो हमारे खाने पे होता है, 42%। इसके अलावा हर 3 में से 1 आदमी फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है, यानी कि उसको नहीं पता कि मुझे अगला खाना कब मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। और अब कोविड के बाद जो माशी बदहाली है उसके बाद खुदा न खास्ता हम एक तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम सीरियस इस इशू में फंस सकते हैं। ऊपर से टडी दल लोकस के अटैक ने एक तबाही फैला दी है, उस पर ही बात करेंगे, जिसका मिनिमम इस वक्त जो है नुकसान को कैलकुलेट किया जा रहा है 500 अरब का। और ये मुल्क में हम कहत भी हो सकता है अगर ज़राअत ठीक ना हुई। एंड एट द सेम टाइम अच्छी बात यह है कि ज़राअत वो शोबा है जो हमें विद इन ए ईयर 12 से 18 माह के अंदर हम एक इकनॉमिक साइकिल बदल सकते हैं, हम अपने माशी हालात बदल सकते हैं, हम अपनी खुराक की किल्लत पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सीरियसली लें, इन तमाम चीज़ों पे बातें होंगी और मैं चाहता हूँ कि आप और मैं ये समझ जाएं हमारा मसला ज़राअत से खाली ये नहीं कि प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, लॉन्ग टर्म हमारी माशी हालत जुड़ी हुई है और वो मैं आपको डेटा बताऊंगा। और अपने पैनल का पहले मैं आपसे तारुफ़ करा दूं, और भी बहुत सीरियस बातें हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इंशान अली कांजी एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब में नौमान अहमद लंगरियाल साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब फॉर एग्रीकल्चर। हमें ख्वाजा शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन फार्मर्स विजन फोरम मुल्तान। और खालिद खोखर साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि लॉन्ग मार्च शुरू करने लगे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के ख़िलाफ़। लेकिन इस प्रोग्राम पे जाने से पहले 2 दिन से मेरी व्हाट्सएप के ऊपर बहुत मेरी सुथरी की आप लोगों ने कि पहले फ्राइडे को सुनाना था, फिर सैटरडे को, अब संडे को अगर ना सुनाया तो घर ना जाना। तो मैं आपसे पहले वो शेयर कर दूँ कि जो मैंने कहा था कि स्पेशल असिस्टेंट तो प्राइम मिनिस्टर, उन पर बड़ी बातें उठ रही हैं। क्या उन्होंने गलत बयानी की है कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ? क्योंकि एक सीरियस इशू है, बहुत सीरियस फोरम है। किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि एक समरी पुटअप होती है हर मंगल को, आपको पता है कैबिनेट का इजलास होता है। इस लास्ट इजलास से पहले एक समरी पुटअप होती है सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से। और बिल्कुल जब कैबिनेट का इजलास शुरू हो रहा होता है तो रज़ाक दाऊद साहब पहले कहते हैं, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, के भी ये समरी आप विड्रॉ कर दें। वो SAPM चाह रहे हैं कि विड्रॉ कर लें, SAPM कन्फर्म करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है, प्राइम मिनिस्टर कहता है ठीक है आज विड्रॉ कर लें फॉर वट एवर रीजन्स। वो मैं बताऊंगा रीजंस क्या है। फिर वही समरी अगले कैबिनेट से मीटिंग में आ जाती है पिछले मंगल को, क्योंकि जो चीज़ बची होती है वो अगले कैबिनेट से मीटिंग में उसको रूटीनली पुटअप कर दी जाती है। वहाँ पे एक बारी फिर मुसीबत पड़ जाती है। इस बार सेक्रेटरी हेल्थ नहीं आए होते क्योंकि वो कोविड का शिकार हो गए हैं, उनके एक एडिशनल सेक्रेटरी आए होते हैं। अब जब उस पर दोबारा बात शुरू होती है तो फिर SAPM साहब जफ़र मिर्ज़ा, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, जिनको इज़ अ गुड फ्रेंड, आई रिस्पेक्ट हिम ग्रेटली, लेकिन ये प्रोफेशनल चीज़ हमें शेयर करनी ज़रूरी है। वो उठते हैं और वो कहते हैं मैं बता देता हूँ क्या है। वो समरी क्या थी? वो समरी कहती है कि एक 7 था, पैरा 7 इनकी पॉलिसी का, ड्रग पॉलिसी 2018 का, जो अभी भी आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह ये ब्यूरोक्रेसी और हमारे पॉलिटिकल और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कैसे मिलके की गेम्स खेलते हैं। सेक्रेटरी साहब का ये स्टांस था कि उसके अंदर एक गलत डिसीजन हुआ था जिसके तहत जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जो ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, एक CPI होता है नाज़रीन जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह मेजर करते हैं, वो टेक्निकल छोड़ दें, कि CPI के मुताबिक वो प्राइसेस बढ़ा सकते हैं हर साल। यानी पहले, और जो एक्ट है, एक्ट जो है ड्रग एक्ट, वो क्या कहता था? वो कहता था कि जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये रेकमेंड करेगी और फिर फेडरल गवर्नमेंट यानी कि काबीना उसको अप्रूव करेगी, फिर दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं। कहीं पे जब इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जब इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी 2018 में, तो उस वक्त के सेक्रेटरी हेल्थ ने और उस वक्त के मिनिस्टर साहब ने
آرام سے خاموشی سے ایک پالیسی چینج کر دی جو ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتی. پالیسی سے آپ ایکٹ کو نگیٹ نہیں کر سکتے, جس میں یہ اختیار دے دیا گیا میڈیسن کمپنیز کو کہ اگر سی پی آئی کا ریٹ بڑھتا ہے تو آپ بھی اپنا ریٹ بڑھا لیں قیمتوں کا, اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ صرف ہمیں خط لکھ کے بتا دیں 30 دن کی وارننگ دے کے کہ جی ہم بڑھا رہے ہیں. دیٹ از اٹ. یہ پالیسی ڈیسیژن تھا جو نہیں لے سکتی تھی, اور ان چیزوں کے کروڑوں روپے ملتے ہیں ان پالیسی ڈیسیژنس کے, بیکاز اس ایک پالیسی ڈیسیژن سے جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے, ڈرگ کمپنیز نے اربوں کا فائدہ ہوتا ہے ان کو ہر سال. اینی وے, اب جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو سیکرٹری صاحب نے کہا تھا کہ یہ کینسل ہونا چاہیے اور یہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے. منسٹر صاحب کا, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم کا ویو پوائنٹ ڈفرنٹ تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہ پالیسی بھی چینج نہ ہو اور چلتی رہے ویسے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں, کیونکہ اس کے مطابق جولائی میں آٹومیٹکلی قیمتیں بڑھ جانی تھیں, اور سیکرٹری کا ورژن یہ تھا کہ اگر آپ نے قیمتیں بڑھائیں, اس سے کووڈ ہے, برا حال ہے, تو وہ تباہی پھر جائے گی, تو یہ انلیگل چیز ہے, ویسے بھی اس کو ہٹا دینا چاہیے. وہاں پہ جب پرائم منسٹر نے کہا تو وہاں پہ انہوں نے بات کی کہ آپ نے ٹاسک فورس سے بات کی. پرائم منسٹر نے ایک ہیلتھ ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے ناظرین, اس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر نوشیروان برکی, پرائم منسٹر کے کزن بھی ہیں, ہائیلی رسپیکٹڈ ڈاکٹر. اس میں بڑے بڑے نام ہیں, فیصل سلطان ہیں, آپ ان کو روز کووڈ کی بریفنگز میں بھی دیکھتے ہیں, جو شوکت خانم کے سی ای او بھی چلا رہے تھے, سب کچھ بڑے سیریس نام ہیں. تو پرائم منسٹر ان کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. وہاں پہ رپورٹڈلی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا, ڈاکٹر ظفر نے, ایس اے پی ایم نے, کہ ہاں جی ٹاسک فورس ہیز اپرووڈ اٹ آلسو, اور ٹاسک فورس صاحب نے بات کر لی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ٹاسک فورس کے ڈاکٹر نوشیروان برکی کو امریکہ فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی بات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں, ہماری کوئی بات نہیں ہوئی تھی, ہم صرف 400 اسینشل ڈرگس کی لسٹ اپروو کر رہے تھے جو WHO وغیرہ کے مطابق ہوتی ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ جی پرائسز وغیرہ تو وہ پالیسی کے تحت خود ہی ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. نو فارمل اپروول واز گیون. میں نے ڈاکٹر فیصل سے بات کی, میں کہا ڈاکٹر فیصل آپ بھی ٹاسک فورس میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہماری ایسی بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر میں نے ظفر مرزا سے بھی کل بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے, اور یہ ایشو آف انٹرپریٹیشن ہے, کیونکہ میرا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ پہلی باری میں نے سمری اس لیے وڈرا کروائی تھی کیونکہ میرے سے پوچھے بغیر یہ سمری بھیج دی گئی تھی وزیر اعظم کو. ٹیکنیکلی سیکرٹری بھیج سکتے ہیں, کیونکہ جو رولز آف بزنس میں اس میں منسٹر آف اسٹیٹ یا یہ دوسرے لوگ ہیں ان کا یہ اسپیشل اسسٹنٹس اور جو ایڈوائزرز ہیں, یہ رولز آف بزنس میں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو اور کیونکہ سیکرٹری کو ڈائریکٹ باس ٹیکنیکلی پرائم منسٹر خود ہیں, ہیلتھ کا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے, تو ٹیکنیکلی سمری واز کریکٹ, لیکن پریکٹس میں ہوتا ہے بہرحال. تو انہوں نے کہا ایک تو میرے سے پوچھا نہیں تھا, دوسرا ایک دم قلت ہو جانی تھی, اینڈ تو میرا انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. ایشو یہ ہے کہ جب ٹاسک فورس میں بات نہیں کی گئی تو کیوں کہا گیا؟ یہ آپ کو یاد ہے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کی ایک کنٹروورسی اٹھی تھی جب لائف سیونگ ڈرگس کی امپورٹ کی بات ہو رہی تھی انڈیا سے, اور اس کے اوپر ایگزیمشن کی بات ہوئی. تو لیکن جب کاغذ بن کے آیا تو اس میں تھیوروپریکٹک ڈرگز لکھا ہوا تھا, جس میں سارے ڈرگ شامل ہوئے تھے, انکلوڈنگ وائٹامنز آلسو. اینی وے میٹنگ ختم ہوتی ہے, تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں میٹر پتہ کوئی لے آتا ہے ان کی نالج میں, ون آف دا 2-3 پیپل ان دا میٹنگ جو اعظم خان کی نالج میں لے آتے ہیں, جو پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب وہ میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا, وہ بھی پرائم منسٹر کے نوٹس میں لاتے ہیں. اب میری اطلاع یہ ہے کہ لیٹسٹ ایک چیز پتہ لگی ہے, اور اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو پالیسی میں یہ غلط چیز اینڈ ہوئی ہوئی ہے یہ نکل جائے گی, اور واپس وہی سسٹم آئے گا کہ جب آپ کرتے ہیں ڈریپ ہی ریکمینڈ کرے اور فیڈرل گورنمنٹ اپروو کرے. سوال 3 اٹھتے ہیں, کیا ٹاسک فورس میں بات ڈسکس ہوئی, اور اگر نہیں ہوئی تو کیا ایک جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول پرائم منسٹر کو ایک آئی وڈ سے بیس لیس بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس سے کوئی کانسیکوینس ہیں؟ کیونکہ اگر پرائم منسٹر کے فیصلے فلاڈ انفارمیشن کے اوپر ہوں گے تو پھر فیصلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور دوسرا سوال, انٹرم گورنمنٹس آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو پالیسی ڈیسیژنس. یہ میجر پالیسی شفٹ تھا. اس وقت کیئر ٹیکر منسٹر تھے محمد یوسف شیخ صاحب, اسی طرح جو اس وقت کے سیکرٹری ہیلتھ تھے. کیا ان دونوں کے خلاف پرائم منسٹر اب انکوائری کروائیں گے؟ یہ کس طرح ایک اتنا بڑا میجر ڈیسیژن ہوا کہ جس میں میڈیکل کمپنیز اربوں کے فائدے اٹھائیں اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو, اور خاموشی سے پیپر ورک کے اندر یہ ہو جائے. یہ تھا ایک سیریس ایشو آف کریڈیبلٹی. اب ود ڈیو معذرت ود ایوری ون, میں واپس آج کے سبجیکٹ کی طرف آ جاؤں. بڑا سیریس سبجیکٹ ہے. 1-2 منٹ میں اور چاہوں گا اپنے آپ سے تمام پینلسٹ سے. میں لوگوں کو ایک لنک ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا لنک کیوں ہے. حفیظ پاشا صاحب وغیرہ نے ایک بڑی میسو ریسرچ کی,
اور اس کو انہوں نے بتایا, کہا جاتا ہے کہ زراعت پاکستان کا 20% ہے جی ڈی پی کا, ایکچولی تقریباً 38% بچ جاتا ہے جب آپ اس کی انڈائریکٹ کنٹریبیوشن بھی دیکھیں. لیکن کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا جتنی چیزیں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے پاکستان کے پروسیس میں, اس میں 52% ویلیو ایڈ جو مینوفیکچرنگ میں ہوتی ہے وہ ایگری بیس پروڈکٹس کی ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسان بے روزگار ہوگا, تباہی میں ہوگا, آپ اور میں ابھی نوکریوں سے جائیں گے. ہم بھی انڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں. خالی آپ کا ٹماٹر خطرے میں نہیں ہے, آپ کی میری نوکری اور آپ کا میرا کاروبار سب اس سے زراعت سے لنکڈ ہے. 52% انڈائریکٹلی اس کے اندر ہے. انہوں نے کہا پھر زراعت کی لنکیجز ہیں بیکورڈ فارورڈ. مثلاً ایگریکلچر جو اسی بیسک انپٹ جس میں وہ ایز این انپٹ استعمال ہوتا ہے, ٹیکسٹائل, چینی, سگریٹ, بیوریجز, لیدر پروڈکٹس وغیرہ, یہ ایگری انڈسٹری اس چیز کی انپٹ ہے. پھر آپ کی پروویژن آف انپٹس ہے, فرٹیلائزر, کیمیکلز, ٹریکٹر جو 7% ہے مینوفیکچرنگ کا, یہ بھی زراعت کے شعبے سے لنکڈ ہے بیکاز زراعت ہی اسی کے اندر ہے. سب سے امپورٹنٹ بات, ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ, یہ 53%, 53% جو نیٹ اوور آل ٹریڈنگ مارجن ہے وہ لنکڈ ہے یا زراعت کی چیزیں انپٹ خریدنے سے یا زراعت چیزیں ریلیٹڈ بکنے سے. اب آپ دیکھ لیں کتنی بری طرح ہماری اکانومی میں زراعت کا تعلق ہے. جو والیوم آف ٹرانسپورٹ ہے, جو ٹرانسپورٹ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, اس میں 48% زراعت سے لنکڈ ہے. ایگری پروڈکٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں, تیل آ رہا ہے جا رہا ہے, ڈیزل جا رہا ہے سب کے لیے. جب آپ سارے ہی ملا لیتے ہیں تو جی ڈی پی کا 38% بن جاتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر کل زراعت نہ سنبھلی تو خالی آپ کے میرے 3 وقت کے کھانے کا ایشو نہیں ہوگا, آپ کی میری نوکری بھی خطرے میں, ہمارا کاروبار بھی خطرے میں, سب کچھ افیکٹ ہوتا ہے. یہ ہے زراعت اگر اس کی آپ اوور آل پکچر دیکھ لیں. چلیں آپ ذرا شروع کر لیتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ناظرین, میں اسلام آباد سے اور باقی پینل سے بھی سینئر لوگ ہیں. یہ ہمارے ایشان علی کانجی ینگ آدمی ہیں, لیکن میں ایک چیز ان سے پوچھ کے چلنا چاہ رہا ہوں. میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا انشان, پہلے مجھے ڈیٹا صحیح ہے, میں دیکھ رہا تھا لائف سٹاک ہے جی, یہ جانور وغیرہ یہ جی 3% بڑھ رہے ہیں, یہاں قید بھی آ رہا ہے, سیلاب بھی آ رہے ہیں, 3% بڑھ رہے ہیں. جو دوسرا ہے آپ کا کراپس کا, یہ پہلے تو بتائیں ڈیٹا ٹھیک ہے ہمارے پاس, پھر ہم آگے کی بات کرتے ہیں. تو مالک صاحب, ڈیٹا میں پرابلم یہ ہے کہ کراپ رپورٹنگ سروس ہر پروونس میں وہ ایسٹیمیٹ کرتا ہے ییلڈ اور پروڈکشن لیولز. وہ اگر آپ اس کا سسٹم دیکھیں گے, میں نے وزٹ کیا آفس, سمجھا ان کا سسٹم پری انڈیپینڈنس ٹائمز کا سسٹم بنا ہوا ہے. وہ ایک سرٹن اس زمانے کی سائنس کے مطابق. لائف سٹاک سروے آخری کب ہوا تھا؟ اب لائف سٹاک پہ دیکھیں نا آپ, لائف سٹاک کا آخری سروے تھا 2006. ایگریکلچر تو پھر ہر سال 3% گروتھ کیسے دکھا رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس میں 1996 میں ہوا تھا ایک سینسس ہوا تھا 2006 میں. اس میں جو اینیول گروتھ آئی تھی وہ یہ 2006 سے آنورڈ ہر سال یہیں اسلام آباد میں ایک ڈیسک پہ وہ ایک بابو بیٹھا ہے, وہ چیپی لگاتا ہے 3%, اور ملک میں بکرے بہل پھر رہے ہیں ہر طرف. بالکل. اور تو یہ جو ہم کہتے ہیں ہم دنیا میں 5واں ملک پروڈیوسر ہیں, ڈیبیٹیبل, یہ بھی ڈیبیٹیبل ہو گیا. Of course, I mean, because who knows the real number. اور اوورال کراپ سروے کب ہوا تھا؟ ایگریکلچر سینسس ہوا تھا 2010. تو 10 سال پرانا ڈیٹا کے ساتھ آج اگر کوئی اسٹریٹجی بنانا چاہے, پہلی بات تو کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتا ہے ایگریکلچر پہ, بٹ اگر بنانا چاہے تو 10 سال پرانا ڈیٹا, لائف سٹاک کا 14 سال پرانا ڈیٹا. اینڈ یہ گروتھ ریٹس آف کورس کویسچنیبل ہے, کس طرح سے کتنی ییلڈ آ رہی ہے یہ کویسچنیبل ہے, بیکاز کسی نے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ناٹ جسٹ دس گورنمنٹ اور لاسٹ گورنمنٹ بٹ اکراس ابھی لاسٹ 10-20 ایئرز نوبڈیز ورک. ابھی آتے ہیں, میں لنگیال صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, لیکن میں پہلے 1-2 سوال آپ کے لیے اکٹھے کر لوں تاکہ میں آپ سے جواب لے سکوں. کھوکر صاحب, آپ لوگ اب آ رہے ہیں پھر سڑکوں پہ, کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو اتنے بھی انسینٹیوز ملے تو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک لیا, آج کا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. میں ایز اے کاشتکار شرمندہ ہوں اس وقت پوری قوم سے کہ ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم زرعی ملک ہیں اور آج ضرورت پڑ گئی کہ اب گندم امپورٹ کرنے کی. دوسرا میں آپ کا اس کو, ہمارے گھروں سے زبردستی گندم اٹھائی گئی, حکومت نے زبردستی گندم اٹھائی اور آج ہم نے 1400 روپے بیچی ہے. اس وقت عام جو شہری ہے جس کا ہم سب مقدمہ پیش کر رہے ہیں اس کو وہ 2100 میں مل رہی ہے. یعنی کہ حکومت اور ریاست کی کوئی ریٹ نہیں ہے اس وقت. عام آدمی کا کوئی تحفظ نہیں ہو رہا, عام شہری کا کوئی تحفظ نہیں ہو رہا. دوسرا میں بہت دکھی ہوں جو پنجاب نے بجٹ پیش کیا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ایگریکلچر ہے,
پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ میری نمبر 1 پرائرٹی کنسٹرکشن اور اس کے بعد ایگریکلچر ہے. مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے کہ کنسٹرکشن نمبر 1 نہیں ہونی, ایگریکلچر نمبر 1 ہونی چاہیے. لیکن جب پنجاب کا بجٹ پیش ہوا ہے تو اس کے ٹوٹل جو کلاس تھے وہ 38 تھے. 38 میں یہ 36 پہ نمبر پہ آیا. ایگریکلچر 1 لائنر بجٹ میں آیا. اس میں کٹ کیا پچھلے سال کے حساب سے جو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ میں پچھلے سال 15.5 ارب تھا ایگریکلچر کے لیے, اس دفعہ 8.5 ارب رکھا گیا ہے. اور مجھے دکھ ہے اپنے عوامی نمائندوں پہ کہ کسی نے بات ہی نہیں کی ہاؤس میں. اگر منسٹر ایگریکلچر آپ کے ساتھ ہے, ان کا فرض بنتا تھا کہ اس کے لیے آواز بلند کریں. چلیں یہی روک لیں. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. پہلے تو میں اس بات کا لگریال صاحب سے پوچھ لوں نا. لگریال صاحب پہلے تو یہ بتائیں, آپ نے ایگریکلچر کو کاٹ کے اتنا میسو کٹ لگا دیا, اور اس پہ کیا کہتے ہیں؟ مالک بھائی, جو ایگریکلچر کا ہمارا بجٹ ہے اس سال پنجاب کا, وہ 31 ارب 73 کروڑ روپے ہے. اور جہاں تک ایگریکلچر کی بات ہے, اس کو نہ کبھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سیکنڈ پریورٹی پہ رکھا ہے, اور نہ ہی آگے کوئی ایسا پروگرام ہے ہمارا. نہیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں, اور یہ گندم کی جو بات کر رہے ہیں, اور یہ مجھے بتائیں پالیسی ڈیسیجنز کا اصل ایشو آ رہا ہے کہ پالیسی میجرز کوئی نظر نہیں آ رہے آگے پلاننگ کے بھی. اور اس پر بھی میں بات کروں گا کہ مثلا فار ایگزامپل آپ کا ریسرچ پہ کوئی نہیں ہے. سنا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ آپ لوگوں کی ڈیل نیگوشیٹ ہوئی ہے کہ جس میں ورلڈ بینک کی ہے نا ان کی, جس میں ورلڈ بینک لون آ رہا ہے کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کی سپورٹ پرائس ختم کریں آپ لوگ, اور اس پہ شاید آپ لوگ کام کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کیا آپ گندم کی سپورٹ پرائس ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں مالک بھائی, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پچھلے سال سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم زیادہ ہوئی ہے. اور جیسے کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں, اس وقت پوری جو مارکیٹ کمیٹیز ہیں پنجاب کی وہ بھی میرے پاس ہیں. پورا ریکارڈ میں نے جون کا ابھی اکٹھا کیا ہے. اس میں جو قیمت 2100 1800 2200 بتائی جا رہی ہے, بیسیکلی نہ مارکیٹ کمیٹیز میں یہ گندم موجود ہے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کا بائر وہاں پہ آتا ہے گندم خریدنے. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جب ہماری گندم کی ہارویسٹنگ ہو گئی, اس کے بعد آپ کو نہیں وہ آپ کا ٹھیک ہے نعمان بھائی, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ سائٹ پہ ہوگی بات. میرا سوال کچھ اور تھا. کیا ورلڈ بینک سے آپ لوگوں کو لون ملا ہے, اور کیا آپ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ سپورٹ پرائس ختم کریں گندم کی؟ دیکھیں مالک بھائی, ہمارا نا یہ 2017 میں نون لیگ کی گورنمنٹ نے ایک سمارٹ پروگرام ورلڈ بینک کے ساتھ MOU سائن کیا تھا, اور اس میں انہوں نے کوئی لیمیٹیشنز رکھی تھی کہ جو ورلڈ بینک تھا وہ اس طرف ہمیں کہہ رہا تھا کہ آپ گندم سے وڈرا کریں اور اس کو اوپن مارکیٹ میں چلنے دیں, اس کو مارکیٹ. تو اب آپ کی پالیسی کیا ہے؟ اب آپ کی پالیسی کیا ہے؟ یہ کوئی IMF کی شرط تو نہیں ہے پر ورلڈ بینک کا لون واپس کریں نہ لیں اگر آپ لوگ ایگری نہیں کرتے. آپ کی پالیسی کیا ہے اس پہ؟ تو اس دفعہ دیکھیں نا, سمارٹ ورلڈ بینک نے ہمیں کہا تھا اس دفعہ 2 ملین ٹن کے لیے, لیکن ہم نے اس کو نہیں مانا, اور ہم نے 4.5 ملین ٹن جو ہے وہ پروکیورمنٹ کی. یعنی کہ ابھی چل رہا ہے معاملہ, اس کا مطلب معاملہ چل رہا ہے ورلڈ بینک ساتھ. میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں واپس, لیکن میں ناظرین سے ایک ڈیٹا شیئر کر دوں. ناظرین, ہمارے یہاں پہ بات ہو رہی, پالیسی میکنگ اس طرح ہو رہی ہے کہ جی آپ گندم کو بھی نکال دیں. اس وقت گندم ہے اور گنا ہے جس کے اوپر آپ کی کنٹرول پرائسز ہیں. ذرا انڈیا کا سن لیجئے. انڈیا کی 28 کموڈیٹیز ہیں جو سی انہوں نے سپورٹ پرائس ان کی اناؤنس کی ہوئی ہے. 28, ایک نہیں, دو نہیں, 28. ہمارے پاس پہلے رائس ہوتی تھی, رائس کو آپریشن بھی ختم کر دی, رائس کو نکال دیا, بلکہ اب ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس کے اندر آپ کو رائس ایڈ کرنا چاہیے, اور آپ کو کم از کم ٹماٹر اور پیاز بھی ایڈ کرنا چاہیے, کیونکہ جب ایک سال زیادہ ٹماٹر اور پیاز ہوتا ہے, اگلے سال کم کاشت ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے, اور بیسک انگریڈینٹ ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے شاید گندم کو بھی ہٹا دیا جائے. وہاں پہ تقریباً آج سے 1-1.5 سال پہلے تک جو ایگریکلچر سبسڈی تھی $27 ارب کی وہ دے رہے تھے, جس میں سے 13 ارب صرف فرٹیلائزر کے اندر دے رہے تھے. اور ہمارے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. ذرا بات کر لیتے ہیں خواجہ شعیب صاحب کو بھی.
خواجہ صاحب یہ بتائیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ زراعت کا کیا ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک زراعت کا مسئلہ کسان کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ٹوٹل معیشت کا مسئلہ ہے. اگر آپ 2-3 سیریس ایشوز آپ کو خاص طور پر پنجاب کی اگر ہائی لائٹ کر دیں تو نعمان صاحب سے ہم پوچھ لیں گے، کیونکہ پنجاب اور سندھ یہ تقریباً 60% آف ٹوٹل پروڈکشن اکاؤنٹ کرتے ہیں، 80% پاکستان کی ایگریکلچر پروڈیوس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، آپ نے ابتدائی جو پریمبل تھا نا، اس میں ایگریکلچر کی پالیسی کی ایشوز کو جو ہے نا کوزے میں بند کیا ہے، لیکن یہ جو آخری لمحے آپ نے فرمایا کہ گندم کی سپورٹ پرائس، مجھے اس پہ اختلاف ہے. پاکستان میں گندم کی سپورٹ پرائس اس کو کہتے ہیں جو امدادی قیمت ہو. یہاں کوئی امدادی قیمت نہیں دی گئی. اٹ از اے پروکیورمنٹ پرائس. گورنمنٹ نے کہا کہ 1400 روپے من پہ گندم ہوگی تو ہم خرید کریں گے. یہ بعد میں جس طریقے سے جس میکنزم سے خرید کی گئی وہ غلط طریقہ تھا. طریقہ یہ ہے گورنمنٹ کہے جی مجھے 1400 پہ لینی ہے. میں نے جب مارچ کے مہینے میں گورنمنٹ کو کہا یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. اٹ شوڈ بی اوپن. گورنمنٹ کہے کہ ہمارا ریٹ ہے 1400 روپے من. اگر کوئی اس سے بہتر ریٹ پہ فلور مل والا خرید کرتا ہے، سیڈ کمپنی والا خرید کرتا ہے، انہیں اجازت ہو وہ خرید کریں، اپنے گودام میں رکھیں، لیکن روزانہ شام کو ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کرا دیں کہ اتنی کوانٹٹی جو ہے یہ سٹاک ہمارے پاس آ گیا ہے. تاکہ گورنمنٹ کے پاس ایک چیز آنی چاہیے ریکارڈ پہ کہ اس سال لوگوں کو آٹا فراہم کرنے کے لیے کتنی گندم ہمارے پاس اویلیبل ہے. جون میں جب یہ ڈیٹا مکمل ہو جاتا کہ ہمارے پاس کتنی اویلیبل ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جتنی ملک میں گندم کی پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 35% کے قریب جو ہے مارکیٹ میں بکنے کے لیے آتی ہے. باقی لوگ اپنے پاس خود ہی روک لیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ کے پاس 8-8.5 ملین ٹن ریکارڈ پر آ جائے کہ یہ گندم مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے آئی ہے، خواہ وہ گورنمنٹ کے گوداموں میں ہو، خواہ وہ فلور ملوں کے گوداموں میں ہو، تو اٹ از گڈ. ٹھیک ہے. غلط پالیسی دی، بالکل غلط پالیسی دی گئی کہ کوئی سیکنڈ بائر نہیں ہوگا، سنگل بائر ہوگا اور وہ گورنمنٹ ہوگی، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہوگا. کیوں بھائی؟ دنیا میں کس جگہ یہ اچھا نہیں، اس پہ خواجہ صاحب آتے ہیں. میں اس کو ذرا اس کو بحث کو آٹے پہ نہیں روکنا چاہتا. سن لیجیے میرا سوال سن لیجیے، میرا سوال سن لیجیے بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیرو اٹ ڈاؤن ٹو آٹا ایشو نہیں ہے. ہم دنیا کی ویسے آٹا ایشو ہمارے لیے ہے. ہم دنیا کی جو ان 25 قوموں میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ آٹا کھاتے ہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں ہم آٹا ایک سٹیپل کراپ ہے. اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے مارکیٹ فورسز کے اوپر کہ کوئی آئے جتنے کا بکے آئے. دیر آئی ڈس ایگری ود یو. یہ کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن میں اس پہ آ رہا ہوں. میرا جو میں ایشو ڈسکس یہ کرنا چاہ رہا ہوں ایگریکلچر ایز این اوور آل. میں ابھی آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں اس پہ. میں نے انشاءاللہ آپ کے کچھ ڈاکومنٹس پہ دیکھ رہا تھا جو آپ نے گرافس وغیرہ بنائے ہوئے تھے، اس میں ہم بات کر رہے تھے. میں تھوڑا سا ایگریکلچر ایک ایشو پہ لے آؤں. جس طرح ابھی کاٹن ہے، ہماری کپاس ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری اس سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. ہم 14 ملین بیل سے آج 9 ملین بیلز پہ آ گئے. اور اب میں دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹس اس بجٹ میں مجھے بتا رہے تھے ایک ایکسپرٹ، میں نے بھی پڑھا نہیں ہے، انہوں نے ایکسپرٹ نے مجھے بتایا کہ اس بجٹ میں پھٹی کے اوپر ڈیوٹی کم کر دی جا رہی ہے. یعنی کہ پہلے ہی جو آپ کا کاٹن فارمر ہے، پہلے ہی وہ آپ کی زمین بھی سکڑ رہی ہے، وہ بھی کمائی بھی سکڑ رہی ہے، آپ نے بزنس گروپ کے کہنے کے اوپر پھٹی سستی کر دی ہے. حالانکہ میرے خیال میں تو کاٹن سپورٹ پرائس میں آنی چاہیے. وہ کراپس ہیں جس کو آپ کو گارنٹیڈ دینی چاہیے تاکہ یہ انڈسٹری بنے. یہ جو ٹاپسی ٹروی پالیسیز ہیں، کیا بگیسٹ فلاز کیا ہیں 2-3 پالیسیز کے اس وقت؟ دیکھیں سب سے بڑا فلا یہی جو آپ نے ابھی بتایا، جس طرح سے کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ریویو، وہ ریگولیٹری اپنا اسٹرکچر کو ریویو کرے کہ یہ آپ کیا صرف پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کام کریں گے. ہم نے ارلی 90s میں ٹوٹل گورنمنٹ ریلائنس سے ہم نے ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر کر دیا کیونکہ یو کے اور یو ایس میں یہ چینج آ رہا تھا. ہم نے اب جانا ہے مڈل آف دا روڈ. اسپیشلی کووڈ کے ٹائم پہ گورنمنٹ ول ہیو ٹو پلے اے بگر رول whether it's financing or purchase of جیسے آپ کہہ رہے ہیں cotton, because cotton is the largest cash crop. مالک صاحب یہ سب سے زیادہ جو کیش دیتا ہے فارمر کو وہ cotton ہے، پھر رائس ہے آپ کا. تو یہ we'll have to گورنمنٹ کو آنا پڑے گا خریدنے میں، گورنمنٹ کو آنا پڑے گا فائنینسنگ میں تھرو اٹس انسٹیٹیوشنس. تو یہ اور دوسری چیز اگر آپ وہ ایگریکلچر گروتھ دیکھیں پچھلے 10 سال کی، 2010 سے 2020 تک 3 ڈفرینٹ پارٹیز رہے گی گورنمنٹ میں.
دیر از نو پلاننگ. کبھی 2.5% گروتھ ہے, کبھی 0.15% اگلے دفعہ گروتھ ہے, پھر 3% گروتھ ہے, پھر 0.2%. 10 سال کا پلان نہیں ہے. لیکن ایک خبر چلی تھی کہ پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ میں, جو اب آپ کے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر فخر امام صاحب, ان کو کہا ہے کہ اب 10 سال کا پلان بنا کے دیں مجھے. اس پہ وہ اسپیشل کمیٹی پارلیمنٹ کی کام کر رہی ہے جو اسد کیسر صاحب ہیڈ کرتے ہیں. دے آر ورکنگ آن دیٹ. بٹ یہ چیز بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. ایگریکلچر سیکٹر جس طرح آپ نے بتایا 63% پاپولیشن کی اکانومی اس پہ چلتی ہے. آپ کے پاس ایک 10 سال کا ویژن ہونا چاہیے. پلاننگ چھوڑیں مجھے, یہ تو ری ایکٹیو مینجمنٹ ہے. میں ادھر آ جاتا ہوں لنگڈال صاحب بعد, لیکن پہلے میں ایک فیکٹ میگزین سے چیک کر لوں. ناظرین, آج میں کریڈٹ پہ جب کام کر رہا تھا ریسرچ کہ کتنا کریڈٹ بینک سے کتنا گیا ہے, تو میرے لیے ایک ہوش ربا انکشاف ہوا. زرعی ترقیاتی بینک آپ نے نام سنا ہوگا, بہت بڑا رول ہے اور یہ آگے بھی رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ عام کمرشل بینکس کسانوں کو منہ نہیں لگاتے. یہ زرعی ترقیاتی بینک کا رول بڑا زبردست ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 سال سے, اور یہ 2 سال اس گورنمنٹ کے بھی ہیں, اس کا بورڈ آف گورننس ہی نہیں ہے. بورڈ ہی نہیں ہے ایک بینک کا. اس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ نہیں چھپ رہے کیونکہ بورڈ نہیں ہے. ہو کین امیجن کہ ایگریکلچرل اکانومی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ زراعت سب سے بڑی پرائرٹی ہے, اور جو لیڈ بینک ہے اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی نہیں ہے. ڈائریکٹرز کہہ لیں, گورنرز کہہ لیں, وٹ ایور, وہ ہے ہی نہیں. وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے. یہ تو حالات ہی کہ. لنگڑیال صاحب ایک چیز بتائیں, ہم جب بات ہوتی ہے زراعت کی ہمیں کہا جاتا ہے جی اب صوبائی مسئلہ ہے, صوبائی مسئلہ ہے. میرا تھوڑا سا اس پہ فرق ہے, شاید آپ سے میں آپ کی اس پہ اوپینین چاہتا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وفاق ڈیسائیڈ کرتا ہے زراعت کی شکل کیسی ہوگی, کیونکہ جو ریگولیٹری اور پالیسی فریم ورک ہے وہ زراعت کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کموڈٹی پرائسنگ, فصلوں کی کیا قیمت ہوگی وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کی اجازت وہ دیتے ہیں. جو ٹریڈنگ اکراس بارڈرز ہے, سیڈ پلانٹ, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اور یہ 3 کرٹیکل لیورز ہیں جو سارا کچھ کنٹرول کرتے ہیں. جو ان کا پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ تباہ حال ہوا ہوا, ہم نے دیکھا این ڈی ایم اے وغیرہ کو آ کے ہماری مدد کرنی پڑی لوکس میں. سیڈ سرٹیفیکیشن, جو سیڈ نہیں بنتا اور کوالٹی کا سیڈ نہیں ہے, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, جو سب سے بڑے ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہیں. تو پھر پروونشل گورنمنٹ جون سی ہے, یہ کیا کیا کر رہی ہے, کیا کر سکتی ہے یہ بہتری کے لیے؟ دیکھیں مالک بھائی, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بیچ میں سے نظر انداز نہیں کر سکتے, اور جتنی ریگولیشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے 18 امینڈمنٹ میں ڈیولوشن کی ہے, لیکن بیسیکلی جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے آپ کے ڈیسیژن اور نیشنل لیول کے ڈیسیژن, وہ اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس بھی وہ ملکوں کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ ہمیں پروونشل گورنمنٹ میں ہمارا رول ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی کا ہے. اس میں ہم جو ہماری فصلیں اس وقت پنجاب میں کاشت ہو رہی ہیں, اس میں ہم نے اپنے کسانوں کو جو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, جو ہم ان کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں, ہم اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جیسے فوڈ سیکیورٹی میں سب سے امپورٹنٹ ویٹ کا رول ہے. اب ویٹ ہمارے پنجاب میں اراؤنڈ 1,65,00,000 ایکڑ کاشت ہوتی ہے. اب اس میں یہ کیا تھا کہ ایک روایتی طریقے سے یہ ہماری گندم کاشت ہو رہی تھی, اور اس میں آپ دیکھیں کہ 83% نان سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے وہ ہمارے کسان استعمال کرتے تھے, اور 17% جو تھا وہ سرٹیفائڈ سیڈ ہوتا تھا. اب جب آپ ایک ایسا ناقص سیڈ استعمال کریں گے تو اس کی آپ کو آبویسلی آؤٹ پٹ اور اس کی ییلڈ کم نکلے گی. اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک میگا پروجیکٹ ہمیں دیا پنجاب کے لیے, جس میں ہم نے تقریباً 4.5 لاکھ بیگ جو ہے کسانوں کو سبسڈی پہ پرووائڈ کیا. اس اویئرنیس کی وجہ سے ہمارا 17% سے جو کسانوں میں سوئنگ کا اویئرنیس آئی وہ اراؤنڈ 26 to 27% آئی.
اب پھر آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ ہمارے پنجاب میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا گندم میں پرابلم آیا، بے ٹائم کی بارشیں تھیں، اندھیری تھی، یالہ باری تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 1 ملین ٹن گندم زیادہ لی، اور اوور آل ہمارا پنجاب کا 2.5 میں ذرا اس پہ آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں نعمان بھائی، میں ذرا یہ کھوکھر صاحب سے پوچھ لوں. کھوکھر صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے سیڈ کوالٹی بہتر کی. میری جو گراؤنڈ ریالٹی وہ بتاتی ہے کہ جب تک آپ کا آڑتی بیٹھا ہوا ہے جس سے فارمر ادھار پہ یہ سیڈ اٹھاتا ہے تو وہ اس کو گھٹیا ترین بیج دیتا ہے اور وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا، لے جاتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، سب کچھ ہے. اور جو محکمہ خوراک ہے اور یہ دوسرے لوگ ہیں چاہے فیڈرل ہیں پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں، اصل میں ان کمپنیز کے ساتھ مل کے سب سے تو یہ استحصال کر رہے ہیں. دیکھیں جی، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، پہلی بات ہے کہ محترم نعمان احمد لنگڑیال صاحب نے بجٹ نہیں پڑھا. اگر بجٹ پڑھا ہوتا تو وہ 31 بلین نہ کہتے. باقی تنخواہوں کے یا باقی پیسے ہیں جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ہیں وہ پچھلے سال 15.5 ارب تھا، اس دفعہ 8.5 ارب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قوم کو سچ بتائیں سچ کیا ہے. جو کچھ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ 1 ملین ہماری گندم زیادہ ہوئی ہے. اگر 1 ملین گندم زیادہ ہوتی تو ہم امپورٹ کرتے، ہمارے یہاں گندم بلیک ہوتی. دیکھیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے پوری دنیا میں. اگر آپ کی سپلائی بہتر ہو، ڈیمانڈ کم ہو تو ریٹ کم رہتا ہے. اگر سپلائی نہ ہو، ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری پیداوار کیا ہوئی ہے. دوسرا یہ ابھی سبسڈی کی یہ بات کر رہے تھے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا مجھے دکھ ہے اس بات پہ، ہمارے کاشتکار بہت زیادہ دکھی ہے اس بات پہ کہ پنجاب حکومت نے جو پچھلے سال سبسڈی اناؤنس کی سکریچ کارڈ کے ذریعے وہ کاشتکار کو نہیں ملی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کے مطابق پیسے نہیں رکھے. میں یہ چاہوں گا، حکومت سے گزارش کروں گا کہ اتنا اناؤنس کریں، وہی کچھ کہیں جو اتنے پیسے رکھیں بجٹ میں. انہوں نے بجٹ میں رکھے تھے صرف 4 ارب روپیہ جو پورا یوٹیلائز بھی نہ ہوا. حالانکہ اگر 500 روپے ڈی اے پی بھی دیں، 800 پوٹاش پہ دیں تو پنجاب میں کم از کم اس کے لیے 25-30 ارب سبسڈی چاہیے تھی. اور یہ 4 ارب سے بار بار اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے کاشتکار کو یہ سبسڈی دی، یہ سبسڈی دی، یہ سبسڈی دی. دیکھیں کاشتکار کے حالات تو اس وقت نہ گھر کے اچھے ہیں، نہ کھیت کے اچھے ہیں، نہ تعلیم کے اچھے ہیں، نہ صحت کے اچھے ہیں. اور کاشتکار کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، میں لنگڑیال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایز اے منسٹر کل ہی اس پہ ایکشن لیں کہ آج کاشتکار کے ساتھ اس کو سیڈ، مکئی کا سیڈ بلیک میں مل رہا ہے، 5,000 روپے بلیک میں مل رہا ہے. اور اس کی جو اپنی بیس اس وقت جو کراپ آئی ہے اس کا ریٹ 1450 سے 850 روپے پہ آ گیا، کیونکہ حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے. کاشتکار کی وہاں اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہو رہی. اگر نمائندگی ہو رہی ہوتی تو جب یہ بجٹ کو یار نمائندگی کیوں نہیں ہو رہی کھوکھر صاحب؟ سارے ذمہ داری ہیں، آدھے سے زیادہ تو سارے وہی ہیں، ایم پی ایس جتنے ہیں زیادہ کا تعلق تو زراعت سے ہے. سر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر نمائندگی ہو رہی ہوتی تو ہم 24 کو جا کے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرتے، احتجاج کرتے. ہمیں احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کرونا میں، اس وبا میں؟ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے. ہمیں باہر کیوں نکلنا پڑا؟ صرف یہ ہے کہ ہماری جس حد تک نمائندگی ہونی چاہیے وہ نمائندگی نہیں ہو رہی. یہاں تک یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمیشہ پاکستان میں نمبر 1 نمبر 2 پہ ہوتی ہے ایگریکلچر اور صحت، یہ 2 بیک پہ. اس دفعہ بجٹ میں، پنجاب کے بجٹ میں وہ 36 نمبر پہ چلا گیا. کیوں؟ میں آتا ہوں، ہمیں دکھ ہے اس بات کا. خواجہ شعیب صاحب یہ بتائیں کیا اس لیے پرابلم آ رہا ہے کہ جتنے ہمارے بجٹ میکرز ہیں یا جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، وہ ان کا زراعت سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. حفیظ شیخ صاحب ہیں، وہ ایک بینکر فائنانس کے آدمی ہیں، وہ سب کچھ ادھر ہے. جو انڈسٹریز کے ہیں اور کی ایڈوائزر ہیں انڈسٹریز پہ اور ان کامرس وغیرہ پہ، وہ بھی سیٹ ہیں، وہ کراچی بیسڈ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ فائنینشیل ہیں. ان میں سے کسی کا کوئی رورل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا فیڈرل سیکرٹری سے اور ان سے میں بات کر رہا تھا تو وہ جینولی کنونسڈ ہیں کہ وہ اب ہمارا زراعت سے تو ہمارا بڑا ایسے ہی بس ہلکا سا رول ہے. میرے نزدیک فیڈرل گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے زراعت کے اندر اور کنٹرول کرنے میں. تو کیا یہ وجہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ زراعت آگے آنی چاہیے، ان کے گرد وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کا یہ کانسیپٹس کلیئر ہوں کہ زراعت ہے کیا؟ دیکھیں سر آپ میری بات تسلی سے سنیں. ایک چیز تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس، آپ نے کہا نا کہ فائنینس میں اور انڈسٹریز میں کون لوگ ہیں، جو زراعت میں جو نمائندگی ہماری وہاں بیٹھے کر رہے ہیں وہ تو زراعت کے بیک گراؤنڈ والے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا. دا ریزن کہ اصل میں سب سے بنیادی چیز ہے پالیسی.
جب آپ کی ایگریکلچر کو پرائرٹی پہ لا کر پالیسی آپ بنا لیں گے نا، پھر خواہ کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے ان کو اس پہ چلنا پڑے گا. یہاں پر تو ایگریکلچر کو آپ نے صرف ایک ڈھنگ دکھایا ہوا ہے. میں ایک چیز آپ کو بڑی وضاحت سے آج بتا دوں، پاکستان کی اکانومی کے بغیر ملک نہیں چلا کرتے. پاکستان کی اکانومی بغیر ایگریکلچر کے نہیں چل سکتی. بالکل صحیح بات ہے. لکھ لیں، ماں سوائے ایگریکلچر کی اس ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ایگریکلچر کی جو اکانومی ہے وہ بغیر کاٹن کے نہیں چلے گی. صحیح بات. 10 سال سے اس فصل کو، کراپ کو اگنور کیا جا رہا ہے اور بغیر گندم کے، بغیر سٹیپل فوڈ کے، بغیر آٹا چپاتی کے ملک نہیں چلے گا. آپ کے کوئی بھی کام کر لیں، آپ ساری سیکیورٹی فورسز لگا لیں، آٹا لوگوں کو فراہم نہیں کریں گے، ملک سے کسی کو محبت نہیں ہوگی. آپ نے پہلے بھی میری بات کو روکا، آپ بات سنیں. فارمر کی گندم بکی 1400 پہ، آج وہی فلور مل والا اس گندم کو بیچ رہا ہے 2000 کی پیکٹ پہ. 1 مہینہ گزرے، 2 مہینے گزرے ہیں. کس کی غلطی ہے؟ غلطی ہے، دانستہ غلطی ہے. ان کو بتایا گیا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کو سنبھالیں. آپ یہ ساری باتیں بھول جائیں گے. خدا نہ خاصہ جس دن آپ کے ملک میں آٹے کا قحط آئے گا، بحران آئے گا. آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 20 سال میں جب سے پاکستان بنا ہے کبھی مئی جون کے مہینے میں بھی آٹے کا بحران آیا ہے؟ مقصد ہے کہ یہ تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں، سارے کام چھوڑ دیں، اس کو ٹاپ پرائرٹی دیں. آپ مجھے کہہ رہے تھے جی آپ پھر آٹے پہ آ رہے ہیں. آٹا، روٹی سب سے اہم چیز ہے. اس کے بعد آپ کی کاٹن آئے گی، اس کے بعد آپ کی میز آئے گی، یہ باقی چیزیں آئیں گی. پچھلے 10 سال سے سٹارٹنگ فرام 2008 شوگر کین پہلے 5 سالہ دور شوگر کین کی ڈگڈگی تھی. اس کے بعد دوسرے 5 سال آئے، وہ بھی شوگر کین کی بات تھی. یہ 2 سال جو گزر گئے اس میں بھی شوگر کین کی بات چاہیے تھی. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ سنگل کراپ پہ لے جا کر آخر اس ملک کی کیا پالیسی دینا چاہتے ہو؟ اس وقت تک 2 سال میں ایگریکلچر پہ کوئی پالیسی نہیں دی گئی، نہ سوچا گیا. ہمارے پاس آج کہتے ہیں سبسڈی دینی ہے. پرسوں میری بات ہوئی کہ جی فرٹیلائزر کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی فرٹیلائزر اس کی سبسڈی ہم نے صوبوں کو دے دی. اللہ کے بندو، کھاد کا پورے پاکستان میں استعمال ہونا ہے، کیا کھاد کا استعمال پنجاب میں ہوگا؟ پنجاب کی کھاد بلوچستان میں نہیں جا سکتی؟ پالیسی دیں بھائی پاکستان کے لیے. یوریا کا یہ ریٹ ہوگا، ڈی اے پی کا یہ ریٹ ہوگا، ایس او پی کا یہ ریٹ ہوگا. یہ صوبے جو ہیں یہ تو صرف ریگولیٹر ہیں. خواجہ صاحب انہوں نے تو ابھی زرعی ترقیاتی بینک کو ایک بورڈ نہیں دیا تو آپ پالیسی مانگ رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ آپ کو جذباتی نہ ہو نا آپ زیادہ. انہوں نے تو بورڈ نہیں دیا ابھی تک. دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. نعمان صاحب میں آ رہا ہوں، لنگیال صاحب میں آ رہا ہوں، بات ختم کر لیں. 18th امینڈمنٹ دیکھیں، مجھے 1 منٹ بات مکمل کر لینے دیں. آپ 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں. بھائی 18th امینڈمنٹ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی صحیفہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اس میں جس جگہ پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری کو آپ ختم کر دیں، اس میں جس جگہ پر کمزوریاں ہیں، زراعت میں اس میں کمزوریاں ہیں، آپ کی خوراک کے مسئلے میں اس میں کمزوریاں ہیں. آپ کا یہ لوکسٹ کا مسئلہ کیوں آیا؟ وہی مسئلہ ہے. یہ صوبوں کے بس کا کام نہیں ہے بھائی. آپ پیسٹیسائڈ امپورٹ کرتے ہیں، اس کی مانیٹرنگ، اس کی پالیسی سب فیڈرل گورنمنٹ ہے، سبجیکٹ ہے. بالکل سب فیڈرل سبجیکٹ. آپ بلوچستان میں کوئی چیز بالکل. میں تو نعمان صاحب میں نے ایک بریک لینی ہے، مجھے کمرشل بریک لینی ہے. اگر تو چھوٹی بات ہے تو کر لیں، ورنہ بریک کے بعد آگے کر لیں، جو آپ کی مرضی. دیکھیں مالک بھائی، میں ایک بات آپ کو بڑی کلیئر بتاتا ہوں کہ اب جس طرح ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ ایک کسان کا نمائندہ بیٹھا ہے، ایک فورم کے نمائندے ہیں. انہوں نے دیکھیں یہ نظریات کی بات ہے. اگر آپ میرٹ کی بات کریں، آپ ایک حقیقت کی بات کریں، جتنی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ ملی ہے، 300 ارب روپے کا انہوں نے ہمیں پیکیج اناؤنس کیا. پھر اس کے بعد ہمیں 52 ارب کا انہوں نے کووڈ ریلیف پیکیج ہمیں اناؤنس کیا. اس کے بعد آج میں آپ کو آپ کے وساطت سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب میں گندم کی کوئی کمی نہیں، آٹے کی کوئی کمی نہیں. چلیں میں بریک کے بعد نعمان صاحب میں بریک کے بعد آتا ہوں اور میں دو سوال چھوڑے جا رہا ہوں. میں ایک سوال تو یہ ہے کہ
جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیونکہ ڈیٹا کی ایکوریسی پہ ہمیں سیریس کویسچنز ہیں کہ کس کا ڈیٹا ٹھیک ہے کس کا نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال میں بات کریں گے، لیکن آگے آگے کچھ سلوشنز بھی نکالیں گے اس بریک کے بعد، کیونکہ جہاں تک وہ بات کر رہے تھے جو خواجہ صاحب نے کہا کاٹن کی بات تو ٹھیک ہے، اگر آپ شوگر کین اگاتے ہیں 1 ایکڑ میں جتنا گندم کو پانی لگتا ہے اس سے 3 گنا شوگر کین لیتا ہے، آپ کا پانی بچتا ہے، سب کچھ بچتا ہے، بہرحال یہ اب ڈائیورسفیکیشن آف کراپس بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کافی باتیں ہیں اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آخری کوئی 7-10 منٹ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں سب کے ساتھ سلوشن ڈریون ذرا گفتگو ہو جائے۔ میں نے ایک 5-6 سلوشنز بنائے تھے، میں چاہتا ہوں آپ اپنی رائے بھی اس میں دے دیں کوئکلی، سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا زیادہ سپورٹ پرائس زیادہ چیزوں کی ہونی چاہیے، اس میں رائس، کاٹن، پھٹی یعنی کہ ٹماٹر، انینز یہ ہونے چاہیے، اور ہمیں شوگر کین کی سپر پرائس نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں جون صاحب ہائی اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس تک جانا چاہیے، ویلیو ایڈڈ جو سی پروڈکٹس ہیں اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرے اور ایگرو بیس انڈسٹری کو ٹکا کے سپورٹ کریں جس طرح انڈیا کرتا ہے، لونز، فیسلٹیز، ٹیکس ایگزمپشنز جو ایگرو بیسڈ ہیں، اور سیزنل سائیکلز ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کراپس کے ساتھ، پروونسز کے ساتھ، کہ صوبے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں نہ بلکہ کمپلیمنٹ کریں ایک دوسرے کو، اور لوکسٹ پروگرام کو نیشنل بجٹ میں ڈالیں۔ 500 ارب کا اگر اس سال نقصان ہو گیا سنبھلتا بھی ہمیں لگ پتہ جائے گا، اور ابھی اس کو صرف ریئیکٹیولی ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور لوکسٹ ابھی نئی ویو آنے والی ہے مانسون کے بعد، جولائی میں اگلے سال بھی آئے گی۔ تو آپ سے انشن شروع کرتے ہیں، کیا ہمیں چاہیے ریلیف میجرز، پالیسی میجرز کیا ہونے چاہیے؟ پالیسی میجرز سب سے پہلے تو ایک ایکو سسٹم اپروچ ہونا چاہیے، سائلوز میں نہیں ہونا چاہیے۔ فائنانس، انپٹ سپلائی، مارکیٹ ایکسیس، جیسے آپ نے کہا ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کو آنا چاہیے کاٹن خریدنے میں، چاول خریدنے میں ڈائریکٹلی فرام دا فارمرز، یہ 2 ضروری ہے۔ شوگر کین is not worth the time or effort. The second thing is especially in times of COVID ZTBL کو ریسٹرکچر کر کے امیجیٹلی اس کی فائنانسنگ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے۔ اس کو نیشنل بینک کو لیڈ بینک بننا چاہیے، بالکل ان کو لیڈ بننا پڑے گا، کیونکہ کسانوں کو پرائیویٹ سیکٹر۔ یہ جو ایک چیز بتائیں کوئکلی، جو اتنے پیکیجز اناؤنس ہوئے تھے اس میں سے کسانوں کو کتنا ملا اور یہ ملٹی نیشنل کو کتنا مل گیا؟ اگر میں نیسلے ہوں، میں دودھ کا فارم کچھ کر رہا ہوں، میں اس میں بھی کوالیفائی کر رہا ہوں، کسان کو کتنا پیسہ مل رہا ہے؟ دیکھیں فائنانسنگ جہاں تک ہے بینکنگ سسٹم کی، وہ زیادہ تر تو کسان کو نہیں مل رہا۔ کسان کو پروڈکشن لونز تقریباً 240 ارب کے قریب ہیں، وہ بھی اس کی بھی ڈیٹا میں کیلکولیشن میں بڑے کویسچن مارکس ہیں، یونیک نمبر آف بورورز بھی نہیں پتہ ہے، تو زیادہ تر پیسے انہی کو جاتے ہیں۔ ہنڈریڈز آف بلین سنتے ہیں، ٹریلینز، وہ کہاں جا رہا ہے؟ اٹس آل گوئنگ انٹو پروسیسنگ، سو بگ کارپوریٹ ہاؤسز ہو گئے، آپ کے ملٹی نیشنلز ہو گئے، جو آپ تو میجورٹی کسان تو آپ کا 12 ایکڑ اور اس سے نیچے بیٹھا بالکل نا، اسی لیے تو وہ آڑتی کے پاس جا کے ادھار پہ کام کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ سارے نمائندے بیٹھے، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ رہا آڑتی کو کیسے نکالیں گے؟ آڑتی کو آپ نکال نہیں سکتے۔ اگر آپ نکالیں گے آڑتی کو، آج جیسے گورنمنٹ بھی پہلے کہہ رہی تھی، وہ اپروچ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کا پورا ایگریکلچر سسٹم بیٹھ جائے گا۔ فائنانس ہی وہ کرتا ہے، کھوکر صاحب، لنگڑیال صاحب، قاضی شعیب صاحب، یہ سارے جانتے ہیں کہ سارا سسٹم آڑتی سپورٹ کرتا ہے، بٹ آپ کو آلٹرنیٹ بنانا پڑے گا تھرو ZTBL اینڈ نیشنل بینک۔ لیکن یہ تو انپٹ فائنانسنگ ہوگی، جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ، پاسکو، دے ہیو ٹو کنٹینیو بائنگ اونلی فرام اسمال ہولڈر فارمرز۔ آج وہ بڑے فارمر سے کیوں خرید رہے؟ بڑے فارمر کو تو ضرورت نہیں ہے مارکیٹ ایکسیس کی۔ منیمم سپورٹ پرائس پاکستان جیسے ملک میں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس فیوچرز ایکسچینج نہیں ہے جہاں پہ کموڈٹی کی کھوکر صاحب کوئکلی 1 منٹ آپ بتائیے، آپ کے کیا؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں ریسرچ کا بجٹ بڑھانا ہوگا۔ ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کے GDP کا 0.18 ہے، اور اس کو کم از کم ایگریکلچر کا GDP کا 2% ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے یہاں ریسرچ پہ کام نہیں ہو رہا گا۔ ابھی کپاس کی بات ہو رہی تھی، پہلے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں دکھی ہوں اس بات پہ کہ ہماری کاٹن کی جب سپورٹ پرائس کے لیے سمری 2 دفعہ فخر امام صاحب لے کے گئے میٹنگ میں، تو وہ رد ہوگی۔ میری اطلاع یہ ہے کہ فخر امام نے، سید فخر امام نے اور شاہ محمود قریشی نے بڑی لڑائی کی ہے، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ بڑی لڑائی کی ہے، لیکن وہاں بیٹھا ہوا مافیا ان سے جیت گیا ہے۔ میں کاشتکار کی شکست نہیں ہے، یہ پاکستان کی شکست ہے۔ اور دوسرا، ابھی آپ ڈیوٹی کی بات کریں، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک سبسڈائز کنٹری سے ڈیوٹی فری کاٹن یہاں پہ آ رہی ہے، ہمیں اس میں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، جتنی وہاں پہ سبسڈی ہے اتنی اس پہ آنے پہ ڈیوٹی لگائی جائے۔ اچھا، اور ریسرچ کی اس وقت یہ پوزیشن ہے سب سے امپورٹنٹ، جس طرح کپاس ڈسکس ہو رہی ہے، تو پنجاب میں آپ سن کے حیران ہوں گے پاکستان میں
اس وقت جو ہمارے گورنمنٹ کے ریسرچ ادارے ہیں ان کی فیلڈ میں کوئی ورائٹی نہیں ہے جو کارآمد ہو. اس وقت بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر اقبال بندیشا صاحب, اس وقت مور دین 70 سے 80% صرف اس اکیلے آدمی کے جس نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ ریسرچ کرتا ہے اور بیچ دیتا ہے فیلڈ میں, اس کی ورائٹی لگی ہوئی ہے. یعنی ہمارا اپنا ریسرچ آپ کا نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے. جی خواجہ صاحب یور 1 منٹ پلیز. سر میں پہلے پچھلے سبجیکٹ پہ ایک چیز کی طرح ریکارڈ جلدی کر لیجیے خواجہ صاحب, ٹائم تھوڑا ہے, ایک منٹ ہے آپ کے پاس. کہ پنجاب میں گندم کی, ہاں 1 منٹ میں صرف, گندم کی کوئی قلت نہیں ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا 1400 روپے من جو گندم تھی آج آٹا 2000 سے اوپر بک رہا ہے. اگر قلت نہ ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے. اگر یہ حالات ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پنجاب گورنمنٹ کا ڈسپلن کولیپس کر گیا ہے. اور یہ لوگ جو دفتروں میں بیٹھے ہیں انہیں علم بھی نہیں ہے کہ 1400 روپے من والی گندم 2100 روپے پہ آٹا بک رہا ہے. بس یہی سب سے بڑا پرابلم ہے پالیسی نہ ہونے کا. اب آپ آ جائیں ایگریکلچر کی پالیسیز پہ. ہمیں اس کو ہر صورت ریگولیٹ اس طریقے سے کرنا ہے. آپ کی صرف گندم کی پریکیورمنٹ پرائس ہوگی, باقی تمام میجر کراپس کی انڈیکیٹو پرائس دی جائے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ریٹ ہیں, پاکستان میں پروڈکشن کاسٹ یہ ہے, سراؤنڈنگ کنٹریز میں اس کے کیا ریٹ چل رہے ہیں, تاکہ سمگلنگ پہ بھی کنٹرول رہ سکے. ان تمام چیزوں کو بیٹھ کر ڈسکس کر کے پھر ایک مڈ پوائنٹ آ کر اس کو پالیسی جی ملک نعمان صاحب, اور پھر اس پالیسی پہ گورنمنٹ اسٹرکٹلی عمل کرائے. ٹھیک ہے گورنمنٹ ملک نعمان. ہاں کیا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہر مسئلے کا خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں انڈیکیٹو پرائس, جب تک آپ خریدیں گے نہیں اس پرائس پہ نا, وہ انڈیکیٹو پرائس جی ملک صاحب یہ بتائیں 2-3 باتیں. وہ کہتے ہیں ریسرچ بڑھائیں, وہ کہتے ہیں زمینی حقائق اور چیزیں. نعمان صاحب کو لے رہے تھے, خواجہ صاحب آخری 2 منٹ ہیں. نعمان صاحب یہ بتائیں بجٹ جو سا ہے جو ایکچولی اسپینڈ ہو رہا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے, وہ تو آپ کو آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے. وہ نان ڈیولپڈ ایکسپینس کی آپ بات کر رہے تھے اپنے بجٹ کی, اور آپ کے سامنے لوگ کویسچن کر رہے ہیں آپ کی پالیسیز کو, تو ماڈرنائز کس طرح چیزیں وہ کریں گے آپ؟ مالک بھائی میں 2 چیزیں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بتاتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت اپنی ایگریکلچر پالیسی جو اس نے 100 ڈیز میں تیار کی تھی, آج اسی کے اوپر وہ اپنا کام کر رہی ہے اور پورے ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے جہاں پہ اتنی میں نے کوئی شک نہیں کہ بہت کرٹیسزم ہے اس پہ ریسرچ پہ. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ریسرچ اس وقت بہت بہترین چل رہا ہے. میں نے پچھلے سال تقریباً 106 سیڈ نئے سیڈ جو ہمارے سائنٹسٹ نے مختلف نعمان صاحب جو مارکیٹ میں گندا سیڈ بک رہا ہے اس کو تو روک لیں. 106 تو بعد میں آپ کے آئیں گے جو خود آپ مان رہے ہیں اس کا حل نکالیں. بات یہ ہے مالک بھائی, اس میں میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ریگولیشن ہے, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ یہ ریگولیشن ہمیں دیں. ہم کیونکہ یہاں پہ گراس روٹ لیول پہ بیٹھے ہیں, ہم اچھے طریقے سے اسے مینج کر سکتے ہیں, اور ہماری انشاءاللہ تعالی یہ نیگوسیشن عنقریب مکمل بھی ہو جائے گی. کاٹن کے اوپر میں ویری کائنڈلی آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. پچھلے سال ہماری کاٹن, ہاں جی پچھلے سال ہماری کاٹن ماشاءاللہ بہترین بمپر کراپ کی طرف جا رہی تھی, لیکن انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سپٹمبر میں ہمارا ٹیمپریچر رائز کیا اور ان ٹائم. چلیں سر میرا وقت ختم ہو گیا. نعمان صاحب تمام پینلسٹ کا سر بہت شکریہ, سوری فار دی انٹرجیکشن. ناظرین پیرٹی کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک طرف ایگریکلچر کرتے ہیں. میں ایک فگر شیئر کرتا ہوں کہ جو ہمارے ٹیرفس ہیں ایوریج پاکستان میں 3% ہیں ایگریکلچر امپورٹس پہ, انڈیا میں 33% اس پہ ڈیوٹی لگتی ہے, سری لنکا میں 24%, بنگلہ دیش میں 17%. پہلا کام تو کریں کہ کم از کم ایگریکلچر امپورٹ سے 15 سے 17% اپنی ڈیوٹی کریں. اس کے علاوہ اصل چیز کیا ہے کہ ایگریکلچر آپ کی پرائرٹی ہونی ہوگی, اور جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا جس طرح انڈسٹری سے لنکڈ ہے 38% جی ڈی پی کا بنتا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملا کے, تمام انڈسٹریز ایکسپورٹس ہر چیز افیکٹو ہے. اس پہ ایک ایمرجنسی ہنگامی پلان گورنمنٹ کو بنانا ہوگا, پرائرٹائز کرنا ہوگا. اور میری پرائم منسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ you've got your heart in the right place, you don't have the right team in the right place. خدا را ایگریکلچر مائنڈڈ لوگوں کو اس پالیسی میں استعمال کریں. صرف کچھ انڈسٹریلسٹ اور بینکرز اس ملک کی زرعی پالیسی نہ بنا پائے ہیں نہ بنا پائیں گے, وہ تو زرعی بینک نہیں بنا پائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.